सोमनाथ पुलिस चौकी PSI वधू भाई का हम वेलकम करते हैं। मरहबा। अब मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब लोहारवी दामत बरकातहुमुल आलिया, जो फ़न इल्म हदीस की गिरा कदर शख्सियत और इस फ़न में खुदावंद कुद्दूस ने जिनको यद तुला अता फरमाया, बसीरत ताम्मा, कोई घड़ी कोई वक्त खाली नहीं। 2-2.5 साल के वक्फे के बाद हज़रत की तशरीफ़ आवरी हुई। दिन में 3-3 4-4 प्रोग्राम, रात 2 बजे तशरीफ़ लाए। पूरा जिस्म टूटा हुआ था, हिम्मत भी नहीं थी, चेहरा देख भी नहीं सकते थे, ऐसा थकन, और आकर के सीधे लेट गए। खाने में भी कोई इस तरह का नहीं, कभी कभी तो सफ़रों में पानी भी इधर उधर हो जाता है। अभी हम गए थे, खाना का निज़ाम की दावत दी थी भोजन के लिए, तो मुक्तानंद जी बापू सिर्फ जऊ की रोटी और कद्दू का सालन खाते हैं। ये रियाजत और मुजाहदे होते हैं। हमारे हज़रत शेख रूखा सूखा और जलसों में इस तरह की तरतीबें हो ही जाती है। ये गिरा नुमाया शख्सियत, हम आजिज़ाना दरख्वास्त करते हैं कि हज़रत शेख ने इस इलाके पर तवज्जो फरमाई और काम के लिए जो है हमें बर वक्त आमदा फरमाया, और तलबाए अज़ीज़ की तालीम और तरबियत के लिए जो कीमती मुफीद मशवरे और हज़रत की जो तवज्जो हम पर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसको हमेशा के लिए कायम दायम रखे। नफसानी शैतानी शरारतों से और गुनाहों से अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस मुफीद काम से हमें महरूम होने से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। अब बस आदाब हज़रत वाला से मलफूज़ात आलिया की दरख्वास्त करते हैं। सबके खाने का भी निज़ाम है, अलग अलग जगह पर नशिस्तें बनी हुई है। हज़रत के मलफूज़ात के बाद ऐलान होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुत तकरीम हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, मेरे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गान दीन जो बुढ़ापे के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जिनकी ज़ईफ़ी पर मुझे रहम भी आ रहा है, लेकिन वो मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे बापू इस एकता की दावत पर कि लोगों में आपस में मोहब्बत पैदा हो और ये नफ़रतें दूर हो, इस मिशन को लेकर ये भी मोहब्बत में यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। उनके साथ जो अहबाब, जो दोस्त, जो लोग आए हुए हैं, सबसे पहले तो इन्होंने जो बात कही है, मैं उसी की थोड़ी कुरान और हदीस की रोशनी में बात कर दूँ। बातें वही है जो कुरान और हदीस में है। इन्होंने अपने अंदाज में कही, हमारा कुरान यही कहता है। मौलाना ने कहा, मुफ्ती हनीफ साहब ने, कि हमारे बापू का एक निज़ाम है, हज़ारों को खाना खिलाना, भूखों को कपड़ा पहना, भूखों को खाना खिलाना, प्यासों को पानी पिलाना, ये इनका कर्तव्य है। 1442 साल पहले हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये तालीम देकर गए हैं कि वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता जो भूखों को खाना न खिलाए, प्यासों को पानी न पिलाए। आपने फरमाया, मिनल ईमान इतामुत ताम व इफ़शाउस सलाम, लोगों को खाना खिलाओ, भूखों को खाना खिलाओ, प्यासों को पानी पिलाओ, नंगों को कपड़े पहनाओ। इसको इस्लाम कहा गया। हॉस्पिटल, गरीबों की मदद, ताउन, इलाज व मुआलजा। सुनो हमारे पैगंबर क्या कहते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन चूँकि मोमिन का ईमान है कि हमें मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना है और एक मालिक को हिसाब देना है। दुनिया का हर मालिक जब हिसाब लेता है तो ये कायनात का चलाने वाला क्या हमें मुफ्त में खिलाकर छोड़ देगा? ये सांस दिए हैं उसका हिसाब नहीं लेगा। कोरोना के ज़माने में एक एक ऑक्सीजन बोतल के लिए 10-10 हज़ार रुपये दे रहे थे। मेरा मालिक, पालनहार, परवरदिगार, अल्लाह, रब
اس نے 60 سال 70 سال 80 سال تک مفت میں آکسیجن دیا اور ایک پیسہ بھی نہیں لیا. کیا وہ حساب نہیں لے گا ہم سے؟ کیا وہ ہم کو نہیں پوچھے گا کہ میں تم کو وجود دے کر دنیا میں لایا، تمہاری ضرورتیں پوری کی، جب تم دنیا میں آئے تو تم تو اپنے ہاتھ کو بھی نہیں جانتے تھے، جب پیدا ہوئے تو تم اپنے ہاتھ کو بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں علم دیا، نالج دیا، ماں باپ کے دل میں پیار ہم نے ڈالا. وہ مالک کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کے دل میں پیار ہم نے ڈالا، ورنہ تم تو ایک پانی کا قطرہ تھا، اس پانی کے قطرے کو دھو دیا کرتے تھے. جب انسان اپنی بیوی سے ملتا ہے، کپڑے سے لگتا ہے، دھو دیتا ہے، لیکن وہی پانی کا قطرہ جب خوبصورت چہرے میں اس مالک نے بنایا، اور پھر ماں کام کرتی ہے، کھانا بناتی ہے، روٹی بناتی ہے، سو جاتی ہے، اور مالک کی کاریگری اندر میں چلتی رہتی ہے، ایک خوبصورت انسان بنا کر کے. اسی لیے میں اکثر بیانوں میں کہتا ہوں کہ دنیا کا بڑے سے بڑا انجینئر یہ کاغذ پر تو نقشہ بناتا ہے، پلاسٹک پر نقشہ بناتا ہے، پتھر پر نقشہ بناتا ہے، ساری چیزوں پر نقشہ بناتا ہے، لیکن دنیا کا کوئی انجینئر پانی پر نقشہ نہیں بنا سکتا. وہ میرا رب پالنہار اور ہمارا مالک ہے کہ جو پانی کے اوپر نقشہ بنا کر کے انسان کو وجود دیتا ہے. یہ وہ اللہ ہے، یہ وہ مالک ہے، یہ وہ خالق ہے، یہ وہ اللہ ہے. اسی نے اپنی اس کائنات کو سجایا ہے، اس گلشن کو بنایا ہے، اور یہ کہا کہ تم میرے بن جاؤ، مجھے سجدہ کرو، میرے سامنے نمن کرو، میری بات مانو، کسی کو نہ مارو، آپس میں پیار محبت پہ رہو. تم ایک آدم اور حوا کی اولاد ہو، تم سب کے سب ایک ہو، دشمنی نہ رکھو. اسی نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے ہمیں کہلوایا کہ جب ہم دوبارہ اس اللہ کے دربار میں، اس بھگوان کے دربار میں، اس مالک کے دربار میں مرنے کے بعد زندہ ہو کر جائیں گے. کوئی یہ پوچھے کہ کیا دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہیں گے کہ جب ہم نہیں تھے اور اس نے ہمیں وجود دیا، ہمیں پیدا کیا، ہم تو بالکل نہیں تھے، اور اس نے زندہ کیا، ہمیں بنایا، ہمیں پیدا کیا، تو بننے کے بعد دوبارہ بنانا تو اس کے لیے بہت آسان ہے. میں نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، اور اس نے مجھ کو بنایا، تو اب میں بن چکا ہوں، دوبارہ زندہ کر دینا یہ اس کے لیے بہت آسان ہے. وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا، وہی زندگی کا سوال لے گا، پوچھے گا ہم سے، میں نے تم کو کھانا دیا تھا، تم نے اس کھانے کو میری وفاداری میں استعمال کیا یا میری بغاوت میں؟ میں نے تم کو کپڑا دیا تھا، میں نے تم کو خوبصورت بدن دیا تھا، میں نے چہچہاتی زبان دی تھی، دیکھنے والی آنکھیں دی تھی، سمجھنے والا دماغ دیا تھا. وہ حساب لے گا. تو اس دن وہ ہم کو یوں کہے گا، میرا مالک پالنہار اور بھگوان یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا، تو میری خبر لینے نہیں آیا تھا. تو یہ بندہ کہے گا کہ تو کیسے بیمار، تو تو خود بیماری دیتا ہے، تو کیسے بیمار ہو گیا؟ تو اللہ کہے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، چاہے وہ مختانن باپو ہو یا میں ہوں، کوئی بھی ہو، وہ بندہ بیمار تھا. اگر تو اس کی خبر لیتا، اس کے دوا دارو کرتا، اس کا علاج معالجہ کرتا، تو اپنے رب کو وہاں پاتا. میں وہیں موجود تھا. معلوم ہوتا ہے بیماروں کے پاس مالک ہوا کرتا ہے، ضعیفوں کے پاس مالک ہوتا ہے، برہوں کے پاس اللہ ہوا کرتا ہے. وہ رب، وہ پالنہار، اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے کہلوایا بیماروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، خیر خواہی کرو. جو کام کر رہے ہیں وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے، اور آقا کی عادت تو یہ تھی کہ کوئی بھی بیمار ہو، اپنا ہو یا پرایا، دوست ہو یا دشمن، ہر ایک کی خبر لینے جاتے تھے. ایک جوئس کا بچہ، یہودی کا بچہ، وہ ہمارے نبی کی خدمت کرتا تھا.
آپ کو وضو کراتا، آپ کو پانی پلاتا، روزانہ آپ کی خدمت میں آتا. کچھ دن گزرے وہ نہیں آیا تو حضرت اس کے مکان گئے، دیکھا کہ بیمار ہے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کو دعائیں دی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ تعلیم دی کہ کھانا کھلانے پر اور ننگوں کو کپڑے پہنانے پر اور علاج معالجہ کرنے پر مذہب نہیں دیکھا جائے گا، انسان دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. انسان کے نقطۂ نظر سے ہم ہر ایک کی خدمت کریں گے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم ہے. ہر فیلڈ میں آپ چلے جائیں. ابھی باپو دعا دے رہے تھے ان نکاح کرنے والوں کو. شروع میں میرے ذہن میں کچھ باتیں چل رہی تھی. میں نے کہا میرے پیغمبر نے کتنی اچھی تعلیم دی. فرمایا جب تم نکاح کرو تو تمہارے گھروں میں سکون کیسے آئے گا، تمہارا گھر جنت سورگ کیسے بنے گا. یاد رکھو میرے بھائیوں، پیسوں سے گھر سکون نہیں بنتا، دولت سے گھر میں سکون نہیں آتا. یہ خوب سمجھ لیں. ہم دولت اور پیسوں کے ذریعے سے بہترین بیت خرید سکتے ہیں، بہترین گدا خرید سکتے ہیں، اے سی لگا سکتے ہیں، لیکن سکون اور نیند تو مالک ہی دیتا ہے. اگر وہ نیند دینے پر نہ آئے تو 1,00,000 روپے کے بیت پر بھی نیند نہیں آتی اور نیند کی گولیاں کھانی پڑتی. معلوم ہوتا ہے پیسوں سے سکون نہیں ملتا، سکون اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، پالنہار کی طرف سے، اس مالک کی طرف سے ملتا ہے. ہم مکان شاندار بنا سکتے ہیں، سکون نہیں، سکون وہیں سے ملے گا. ہم پیسوں سے دوا خرید سکتے ہیں لیکن شفا نہیں خرید سکتے، شفا وہی دیتا ہے. اگر وہ شفا دینے پر آئے تو چپٹی دھول سے دے دیتا ہے، اور وہ شفا دینے پر نہ آئے تو 20 لاکھ کی دواؤں کے اندر جانے کے باوجود شفا نہیں ملتی. پیسوں سے شفا نہیں ملتی، پیسوں سے نیند نہیں ملتی، پیسوں سے سکون نہیں ملتا. پیسہ پراؤڈ کا ذریعہ نہیں ہے، پیسہ غرور کا ذریعہ نہیں ہے، پیسہ تکبر کا ذریعہ نہیں ہے. پیسہ نمرتائی، عاجزی، محبت، پیار، دوسروں کی ہمدردی کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعے سے ہم دوسروں کے، غریبوں کے، لاچاروں کے، مجبوروں کے تعاون اور مدد کرنے والے ہو. اس لیے مالک نے ہم کو پیسے دیے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ان کو دعا دی، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر میں سکون کیسے آئے گا. پہلی بات حضرت نے فرمایا اپنی بیوی کے ساتھ ذرا گھر کا کام بھی کرو. بہت تفصیلی باتیں ہیں، میں اس وقت یہ تو انہوں نے جو باتیں کہی، میں نے کہا میں حدیث ہی سے اس کو سمجھا دوں کہ ہمارے نبی نے ہم کو کیا فرمایا. فرمایا حضرت عائشہ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی گھر میں آتے کیا کرتے. مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے میرے نبی گھر میں آتے تھے تو اگر میں آٹا گونتی تو میرے ساتھ آٹا گوننے بیٹھ جاتے تھے. اتنا بڑا نبی ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ آٹا گون رہا ہے، گھر میں جھاڑو دے رہا ہے، اپنا جوتا خود سی رہا ہے. محمد الرسول اللہ کی تعلیمات ہے یہ کہ ایک بیوی گھر میں ہے، آخر وہ بھی تو انسان ہے، اس کو بھی تھکاوٹ ہوتی ہے. ہم ذرا اس کی تعاون کریں، اس کا مدد کریں. سیٹھ بن کر کے گھر میں نہ آئیں. جو ہسبند، جو شوہر سیٹھ بنتا ہے بیوی پر، وہ بیوی تو رہے گی لیکن محبت نہیں رہے گی. محبت اس سے نہیں آتی ہے، محبت نبی کی تعلیمات سے آئے گی. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی بیوی کی رائے کا اکرام بھی تو کرو. بیوی کی رائے، اس کی بات کا اکرام کرو. ہر وقت اس کو جھجک دینا، جا تو کون کہنے والی، تو کون بتانے والی، اس سے محبت نہیں ہوتی. حدیبیہ کے موقع پر ام سلمہ نے رائے دی اللہ کے نبی علیہ السلام آپ خود بال منڈوا دیں، کپڑے اتار دیں، احرام کھول دیں، یہ لوگ صحابہ خود بخود کریں گے. حضرت نے ام سلمہ کی بات کو مان لیا، رائے کو مان لیا، سر کے بال منڈوا دیے، احرام کھول دیا، صحابہ نے پوچھے بغیر عمل شروع کر دیا. ایک عورت کی بات کو مانا آپ نے، ان کی رائے کو ٹھکرایا نہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہے گھر میں آتے تھے ہم کو اچھی تعلیم دیتے تھے. یہ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنی بیوی بچوں کو اچھی تعلیم دیں گھر کے اندر.
فرمایا نبی گھر میں تشریف لاتے تو اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے، وہ بات بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ فرمایا مومن کا پیٹ، کسی انسان کا پیٹ وہ دولت سے بھرتا ہی نہیں، ایک ہے تو دو، اور دو ہے تو تین، اور تین ہے تو چار، اور چار ہے تو پانچ، دو دکان ہے تو تین ہو جائیں، تین ہے تو چار ہو جائیں۔ فرمایا اس کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، بس یہ لالچ 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 دوڑتا ہی رہتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کا پیٹ قبر کی مٹی ہی بھرے گی، یعنی جب موت ہو جاتی ہے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی لالچ ہی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بس یہ تو مرے گا تب قبر کی مٹی سے اس کی آنکھیں بھر جائے گی۔ یہ بار بار اس لیے کہتے تھے گھر میں تاکہ اپنی بیویوں کو یہ تعلیم ملے کہ دنیا کے چکر میں نہ جاؤ، مالک کے چکر میں جاؤ۔ دنیا کو راضی کرنے کی فکر نہ کرو، خالق کو راضی کرنے کی فکر کرو، مالک کو راضی کرنے کی فکر۔ آپ نے ایک بات میں ارشاد فرمایا، بہت پیاری بات ہے، بہت پیاری بات۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے باب میں، دیکھو بہت پیاری بات، اپنے دل پر لکھ کر لے جاؤ، اپنے دل پر اس بات کو لکھ کر لے جاؤ۔ ہمیں اتنی بہترین تعلیم دی ہے مختارن جی کہ اس کو لکھنے کے قابل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے باب میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، جو تم سے نیچے ہو اس کو دیکھو، تمہارے دلوں کو سکون ملے گا، اور اگر تم اوپر والوں کو دیکھو گے تو کبھی تمہیں سکون نہیں ملے گا۔ اگر تمہیں دو بیڈ روم کا فلیٹ ہے تو تم ایک بیڈ روم والے کو دیکھو، تمہیں سکون ہوگا کہ اس کے پاس تو ایک ہی بیڈ روم ہے، میرے پاس تو دو بیڈ روم ہے۔ اگر میرے پاس ایک بیڈ روم ہے تو میں جھونپڑی والوں کو دیکھوں کہ یہ تو جھونپڑوں میں رہتے، میرے پاس کم سے کم ایک بیڈ روم تو ہے۔ اور اگر میں جھونپڑی میں رہتا ہوں تو میں فٹ پاتھ پر رہنے والوں کو دیکھوں، جو فٹ پاتھ پہ زندگی گزار رہے ہیں نیچے، اور ان کی اولاد ان کے ماں باپ کو پوچھتی ہے ابا رہنے کا مکان کب ملے گا، تو روتے ہوئے باپ کہتا ہے میں نے فٹ پاتھ پہ زندگی گزاری ہے، تو نے بھی یہیں گزارنی ہے۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو دنیا کے باب میں، اگر نیچے والوں کو دیکھو گے سکون مل جائے گا، اور اگر اوپر والوں کو دیکھو گے کہ میرے پاس تو ایک فلیٹ ہے، اس کے پاس تو بنگلہ ہے، اور میرے پاس بنگلہ ہے، اس کے پاس تو بہت اعلیٰ ہے، اور میرے پاس تو ماروتی ہے، اس کے پاس تو انووا ہے، اور میرے پاس انووا ہے، اس کے پاس مرسیڈیز ہے۔ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی، سکون نہیں ملے گا۔ سکون چاہتے ہو زندگی میں، اپنے سے نچلوں کو دیکھو، دلوں میں سکون ملے گا۔ اور دین کے باب میں، رب کو یاد کرنے کے باب میں، خالق کی عبادت کے باب میں اپنے سے نیچے والے کو مت دیکھو، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ بدل دیا، دین عبادت کے باب میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ یہ 5 نماز پڑھتا ہے، میں کیوں نہیں پڑھتا؟ میں صرف جمعہ کیوں پڑھ رہا ہوں؟ یہ خوب خرچ کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ بھاونا رکھو گے اور دین کے باب میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں عبادت کا شوق پیدا ہوگا، عبادت کا ذوق پیدا ہوگا، اللہ کی محبتیں ملے گی۔ ظاہر سی بات ہے مالک کی محبت لینا ہے تو مالک کا کام کرنا پڑے گا۔ دنیا کا دستور ہے فیکٹری کا مالک راضی نہیں ہوتا جب تک میں کام نہ کروں، تو وہ مالک بھی کیسے راضی ہوگا اگر میں اس کا کام نہیں کرتا ہوں، میں اس کی عبادت نہیں کرتا ہوں۔ یہ تعلیمات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام ہے۔ اس نے بزنس مین کو بھی تعلیم دی، ہمارے نبی نے بزنس مین کو تعلیم دی۔ کیا تعلیم دی؟ فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو دھوکہ نہ دو، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ مال جہاں کا ہے وہ بتا دو اس کو۔ یہ نہیں کہ مال انڈیا میں بنا ہے اور سکہ انڈونیشیا کا لگ رہا ہے، مال انڈیا میں بنا ہے اور اس پر چائنا کا سکہ لگایا گیا ہے،
ایسا نہ کرو، یہ دھوکہ ہے۔ اور پیغمبر نے فرمایا جو دھوکہ دے کر بیچتا ہے وہ آج تو پیسے کما لے گا، لیکن کل کو اوپر والے کی طرف سے وہ حالات آ جائیں گے کہ بیماریوں میں پڑ جائے گا، یہ نہیں تو اس کی اولاد حالات اور پریشانیوں میں جائے گی۔ اس لیے آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے، فراڈ کرے، وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے، وہ کبھی میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دھوکہ دے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ اس زمانے میں گھوڑے بیچے جاتے تھے، تو گھوڑے خراسان سے آتے تھے اور اس کو بڑا نام دے کر بیچا جاتا تھا دوسری جگہوں کا۔ آپ نے فرمایا یہ دھوکہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک صحابی ہے جریر ابن عبداللہ بذلی، یہ ان کے ششیہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابی ہے، صحبت صرف 6 مہینہ ملی، 6 منتھ، زیادہ نہیں۔ رمضان میں ایمان لائے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام 11 میں دنیا سے رخصت ہو گئے، انتقال ہو گئے، وفات ہو گئی، 6 مہینہ صحبت ملی۔ لیکن اس صحبت سے اتنا لیا کہ جریر ابن عبداللہ مارکیٹ میں گھوڑا خریدنے گئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ شیشیوں کو کیسا بنایا تھا، صحابہ کو کیسی تعلیم دی تھی۔ بازار میں گھوڑا خریدنے گئے، مالک سے کہا یہ گھوڑا مجھے خریدنا ہے، کتنے میں؟ کہا 300 درہم۔ حضرت اس پر راؤنڈ لگایا بیٹھ کر دیکھنے کے لیے اور فرمایا تیرا گھوڑا 300 کا نہیں 400 کا ہے۔ کہا میں تو 300 میں بیچنا چاہتا ہوں، آپ 400 دینا چاہیں۔ ایک راؤنڈ لگایا، فرمایا تیرا گھوڑا 500 کا ہے۔ بڑھاتے 700 تک لے گئے اور اس کو 700 درہم دیے اور گھوڑا خریدا۔ بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے 300 میں آپ کو کہا تھا، آپ اتنے زیادہ پیسے دے رہے ہیں 700۔ آپ نے فرمایا میں نے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو مجھے میرے نبی نے کہا تھا ہر ایک سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا، ہر ایک سے خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ یہاں میں تیرے گھوڑے کو سستا لے لیتا، ہو سکتا ہے تو کسی مجبوری کی وجہ سے سستا بیچ رہا ہے، تیری مجبوری کوئی ہے اس لیے سستا بیچ رہا ہے، میں اگر سستا لے لیتا تیری مجبوری سے فائدہ اٹھانے والا بنتا۔ میرے نبی نے منع فرمایا ہے کسی غریب کی غریبی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی بیوہ کی بیوگی سے فائدہ نہ اٹھاؤ، کسی پریشان حال کی پریشان حالی سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آپ نے 700 درہم دیے۔ پھر اس سے پوچھا اتنا قیمتی گھوڑا تو 300 میں کیوں بیچ رہا تھا؟ اس نے کہا مجھے میری 2 بیٹیوں کا نکاح کرانا ہے، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے سستے میں مارکیٹ میں رکھا۔ فرمایا میں تیری مجبوری سے فائدہ اٹھاؤں، اپنے مالک کو جواب کیا دوں گا؟ یہ تعلیم ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کہ کسی غریب، کسی بیوہ، کسی یتیم سے آج ہم غریبوں کے مکان کو مفت میں پرانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کے کھیت کو مفت میں پرانے کی کوشش کرتے ہیں، غریبوں کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا شروع میں حال یہ تھا کہ جب جنازہ آتا، کسی میت کا، مرنے والے کا جنازہ آتا تو آپ پوچھتے تھے اس پر قرض ہے کسی کا کہ اس نے پیسے لیے ہو اور واپس نہ کیے ہو، ہے اس پر قرض؟ اگر یوں کہتے کہ ہاں اس پر قرض ہے، پیسے باقی ہے اس پر، تو حضرت فرماتے تھے میں اس کے لیے جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں دعا نہیں کروں گا اس کے لیے، تم دعا کر لو۔ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ لوگوں سے قرضہ لے کر ہڑپ نہ کرو، کھا نہ جاؤ، ان کے پیسے واپس کرو، یہ ایک امانت ہے، تمہیں اس امانت کو واپس کرنا چاہیے۔ پھر جب آپ کے پاس فتوحات ہوئی اور پیسوں کا دروازہ کھلا تو پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی قرض دار مر جاتا ہے تو میں نماز بھی پڑھاؤں گا اور اس کی غریبی کی وجہ سے اس کا قرض بھی میں ادا کر دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کسی کا تعاون کرنا اوپر والا تمہارا تعاون کرے گا۔ الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اے لوگو تم زمین والوں پر رحم کرو، یہاں یہ نہیں کہا مسلمانوں پر رحم کرو، سب کو، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زمین والوں پر رحم کرو،
آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق، صرف مسلمان نہیں، مومن نہیں، الخلق ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ کی فیملی ہے، یہ فیملی ہے پوری زمین پر بسنے والے، یہ سارے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ زمین پر بسنے والے، ان کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو وہ سب اللہ کی فیملی ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ فرمایا عیال ہے اللہ کے، میری فیملی سے کوئی مدد کرتا ہے مجھے خوشی ہوتی ہے، دنیا میں کسی کی مدد کروں گا، مذہب کے اختلاف کو چھوڑ کر اوپر والا خوش ہو جائے گا کہ تم نے میری فیملی کی مدد کی، تعاون کیا۔ یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے جو ہم کو سکھایا گیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہی تعلیم مدرسوں میں دی جاتی ہے۔ یہ مدرسہ نمونہ ہے اس کا، سارے مدرسوں میں چلے جاؤ یہی تعلیم دی جاتی ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، نہ مارنا سکھایا جاتا ہے، نہ دشمنی سکھائی جاتی ہے، نہ دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، نہ کوئی اور بات سکھائی جاتی ہے، یہاں پریم سکھایا جاتا ہے، یہاں بھاونا سکھائی جاتی ہے، یہاں ہمدردی سکھائی جاتی ہے، یہاں محبت سکھائی جاتی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو قریب نہیں ہوئے اور قریب نہ ہونے کی وجہ سے غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے اور ایک غلط ذہن بنا لیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے بڑھ کر پیار دینے والا کوئی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ سے بڑھ کر پیار دینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے وہ پیار دیا، وہ محبت کی تعلیم دی، وہ محبت کی تعلیم دی ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں تعلیم دی جاتی ہے، پڑھایا جاتا ہے، تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیار کی چادر بچھا رہے ہیں، ہمدردی کی چادر بچھا رہے ہیں، اور اس پیار کی چادر میں سب کو لے رہے ہیں۔ اور کیوں وہ پیار نہ دیتا؟ اس لیے کہ وہ اس کا بھیجا ہوا ہے جو خود پیار دینے والا ہے، جو خود محبت دینے والا ہے، جو رحمت پھیلانے والا ہے، جو رحمت کو اتارنے والا ہے۔ بہرحال اس رب کو، اس مالک کو، اس بھگوان کو، اس خالق کو جس کا کوئی آکار نہیں ہے اور نہ کوئی اس کا آکار بتا سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا اس کا آکار، اس لیے کہ آکار اگر مانتے ہیں تو پھر منشیہ ہو جائے گا، اور منشیہ کبھی وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ مالک نہیں ہو سکتا، وہ منشیہ کبھی اللہ نہیں ہو سکتا ہے، کبھی خالق نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر اس خالق کو اس نے ہم میں کیا گن رکھے، کیا اچھی باتیں رکھی۔ ایک دو بات عرض کر دوں، یہ ساری باتیں میں نے انہی کی پیش کی ہے، صرف قرآن حدیث سے لے لیا، ورنہ بات وہی ہے جو ہمارے باپو نے بتائی کہ یہ کام کرنے کے ہیں، پیار کے، محبت کے، آپس میں اور دنیا میں پیار محبت کی شمعوں کو، چراغ کو روشن کرنا ہے، اس کی خوشبو پھیلانا ہے۔ دیکھیں اس رب کی کاریگری، میں جب نوالا اٹھاتا ہوں اس کو پہچاننے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ مالک کیسا ہے۔ میں جب نوالا اٹھاتا ہوں، لوگ کہتے ہیں مالک ہے کہاں؟ ارے مالک دکھائی نہیں دیتا، اگر وہ سامنے آ جائے تو ہم ان آنکھوں سے دیکھ بھی نہیں پائیں گے، وہ تو وہ ہے۔ لیکن دنیا میں اس نے کچھ بتایا ہم کو، کچھ دلائل دیے، میں نے نوالا اٹھایا، منہ میں چبایا، روٹی، کدو، دودھی، جو بھی کھایا میں نے چبایا۔ چبانے کی حد تک تو میرے اختیار میں تھا، میں اپنے اختیار سے چبا رہا ہوں۔ آگے جب میں پیٹ میں لے جاتا ہوں تو دو نلکیاں چلتی ہیں، ایک سانس کی ہے اور ایک کھانے کی ہے۔ اب میرے اختیار میں نہیں ہے، سانس کی نلی سے بچا کر کھانے کی نلی میں کون لے جاتا ہے، اسی پر غور کرو تو مالک سمجھ میں آ جاتا ہے، اسی پر رب سمجھ میں آتا ہے، خالق سمجھ میں آ رہا ہے، اللہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے کاریگر جس نے مجھ کو جنم دیا، جس نے مجھ کو وجود دیا۔ میں جب کھانا کھا رہا ہوں تو پانی بھی یہیں سے پی رہا ہوں، کھانا بھی یہیں سے کھا رہا ہوں، لیکن جب بدن سے نکالنا کے وقت آیا تو اس نے لکوڈ کے لیے اور راستہ بنایا، پیشاب کے لیے اور راستہ بنایا، موتر کے لیے راستہ اور بنایا، اور موتی گندگی کے لیے اور راستہ بنایا۔
اب ہم سوال کرتے ہیں کہ جب لکوڈ کھانا یہیں سے گیا تو نکالنے کے لیے بھی ایک ہی راستہ ہونا چاہیے تھا، دو کیوں بنائے؟ اس رب کی طرف سے جواب ملتا ہے اگر نکالنے میں ایک راستہ بناتا تو موتی نجاست، موتی گندگی نکلنے کی جگہ پر لکوڈ ہر وقت نکلتا رہتا، تیرے کپڑے صاف نہ ہوتے، میں تجھے صاف ستھرا رکھنا چاہتا تھا، اس لیے دو راستے بنائے۔ سبحان اللہ۔ پیشاب کا راستہ بھی الگ اور موتی نجاست کا راستہ بھی الگ۔ اس سے بھی ایک مالک، ایک پالنہار، ایک رب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ ایک اللہ ہے، وہ ایک مالک ہے، وہ ایک پالنہار ہے جس نے ہمیں وجود دیا ہے۔ آپ قرآن میں اللہ ایک بات کہہ رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ کیا کہہ رہا ہے اس آیت میں؟ کہ بھینس جہاں سے دودھ دے رہی ہے، گائے جہاں سے دودھ دے رہی ہے، جہاں سے دودھ نکل رہا ہے اس کی تھنوں کے قریب میں گوبر بھی ہے نا، چھان جس کو ہم بولتے ہیں، چھان ہی تو بولتے ہیں نا اپنے گجراتی میں، چھان۔ جہاں سے دودھ نکل رہا ہے وہاں گوبر بھی ہے، چھان بھی ہے، وہی قریب میں ہے اس کی جگہ، وہاں پیشاب بھی ہے، پیشاب بھی وہاں ہے، دو چیزیں، اور خون بھی دوڑ رہا ہے، لوئی، بلڈ، خون بھی دوڑ رہا ہے۔ لیکن جب دودھ نکالا ہم نے تو دودھ میں نہ چھان کی بدبو ہے، نہ پیشاب کی بدبو ہے، نہ خون ہے، خون کی رنگت بھی نہیں۔ کوئی فلٹر مشین رکھا ہے اس نے؟ جہاں سے دودھ نکل رہا ہے کوئی فلٹر مشین ہے؟ آپ تھنوں کو وہاں اگر کوئی کاٹ کر کے دیکھے، ہے کوئی فلٹر مشین وہاں؟ وہ مالک کہتا ہے کوئی فلٹر مشین نہیں۔ لیکن میں نے جب تم کو دودھ دیا تو چھان کی بدبو نہیں، پیشاب کی بدبو نہیں، خون کی رنگت نہیں، صاف ستھرا دودھ میں نے تم کو دیا۔ یہ کس نے دیا ہے؟ ایک گلاس دودھ پینے سے پہلے سوچ لو، تمہارا مالک تم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کوئی مالک ہے جس نے ہم کو بنایا ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس رب کے چھت رسائے، اس رب کے آسمان کے نیچے ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ مذہب کو چھوڑو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ یہ تعلیم یاد رکھو، اپنے مذہب کو نہ چھوڑو، کسی کے مذہب کو نہ چھیڑو۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کے رب کو گالی دو گے وہ تمہارے اللہ کو گالی دے گا، تم اپنے اللہ کو گالی دینے کا ذریعہ بن رہے ہو۔ بخاری کی روایت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پیار محبت آپس میں پیدا کریں، نفرتیں کو دور کریں، نفرتوں کے بادلوں کو توڑیں۔ یہ چند لوگ ہیں جو ہمارے اس خوبصورت ملک کو جو بڑے پیار سے رہنے والا تھا، جہاں ایک دوسرے کی شادیوں میں جاتے تھے، جہاں ایک دوسرے کے گھر پہ کھانا کھاتے تھے، جہاں ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت میں بیٹھتے تھے، رات کو دیر تک پیار محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے تھے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں جمع ہوتے تھے۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس ملک کو کس کی نظر لگ گئی؟ اس ملک کو کسی کی نظر لگ گئی جس کی وجہ سے اس ملک کے اندر نفرت آ گئی۔ اس ملک میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، جان کے دشمن بن گئے، مال کے دشمن بن گئے۔ اگر میرا پیغام اور ہمارے باپو کا پیغام اس اسپیکر کے ذریعے سے اور اس لائیو کے ذریعے سے دنیا سن رہی ہے تو ہم دونوں یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ملک کی اس بری نظر کو دور کرو اور آپس میں پیار اور محبت کو پیدا کرو، انشاءاللہ خوشبو کو پیدا کرو، نفرتوں کو دور کرو اور ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہو۔ کسی کی جان لے کر مجھے کیا ملے گا؟ کسی کو مار کر مجھے کیا ملے گا؟ اس کی معصوم اولاد ہوگی یتیم ہو جائے گی، اس کی جوان بیوی ہوگی بیوہ ہو جائے گی، اس کی ضرورتوں کو کون پورا کرے گا؟ ہم سوچیں ان بات کو۔ اس کے برے ماں باپ ہوں گے، وہ بیٹا ان کا سہارا ہوگا، ان ضعیف ماں باپ کے آنسوؤں کو کون پوچھے گا؟
اللہ کرے اس بات کو ہم سمجھنے والے بنے، اور ہر مذہب کے لوگوں کو کہتا ہوں نفرتوں کو دور کرو، محبتوں کو پھیلاؤ۔ اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو غلط تعلیم دی، مارنے کی تعلیم دی، جیسے آج کل کچھ فضا بنی ہوئی ہے کہ جوانوں کو تعلیم دی جاتی ہے کہ مارو، اگر ہم نے یہ تعلیم دی ہے، یاد رکھو جس جوان کے دل میں ہم نے دوسروں کی نفرت ڈالی ہے، کل کو اس جوان کے دل میں میری بھی نفرت آ جائے گی، وہ اپنوں کا بھی دشمن بنے گا۔ جہاں دوسروں کو مارتا ہے وہ کل کو ماں باپ کو بھی مارے گا، وہ اپنے پیر کو بھی مارے گا، وہ اپنے استاذ کو بھی مارے گا۔ اس لیے بجائے نفرت کی تعلیم دینے کے محبت کی تعلیم دے۔ رب کریم ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہمدردی محبت کی ہوائیں چلے، ہمارا ملک دوبارہ ترقی کریں، اور ہمارے ملک کی یہ بدبودار فضا ہوا ختم ہو جائیں، اور پھر نفرت۔ اور میں کہتا ہوں باپو آپ بڑے ہیں اور آپ کی باتیں لوگ بہت سنتے ہیں، ایک جگہ نہیں، میں چاہتا ہوں پورے ملک میں آپ کے پروگرام ہوں، پورے ملک میں انشاءاللہ، اور جگہ جگہ آپ کے پروگرام اور آپ کی یہ تعلیم لوگوں کو پہنچے کہ نفرتوں کو دور کرو، اتفاق و اتحاد پیدا کرو۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم ہم تمام کی حفاظت فرمائے، غلط راستوں سے، غلط تعلیمات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ محترم حضرات، قبل اس کے کہ ہم یہاں سے جدا ہوں چند ضروری باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ہمارے باپو کے ساتھ آنے والے تمام مہمانان کرام کا کھانے کا انتظام مسجد کے اوپر کے حصے میں ہے، وہاں الگ رسوئی اور رسوئی وہاں بنی ہوئی ہے، بسط آداب اوپر تشریف لے جائیں گے، وہاں انتظام ہے۔ جو باہر ملک سے تشریف لانے والے مہمانان کرام ہیں حضرت کے ساتھ، ان کے کھانے کا نظم یہاں حی علی الصلاۃ کی طرف نیچے کے مہمان خانے میں ہے، وہاں سیٹنگ کا بھی انتظام ہے، اور نیچے بیٹھ کر بھی ٹیبل کرسی کا بھی انتظام ہے۔ ان حضرات کے کھانے کا نظم ہے۔ علاقے کے مدعوین خصوصی حضرات، ان سے میری درخواست ہے، یہاں مسجد میں آگے کے حصے کے اندر ہم دسترخوان کچھ دیر کے بعد لگائیں گے، وہ حضرات یہاں تشریف رکھیں گے۔ باقی حضرات کے لیے کھانا تو یکساں ہے، اکرم الناس علی قدر منازلہم کے پیش نظر ہم یہاں بٹھائیں گے۔ تو ان حضرات سے درخواست ہے مدعوین خصوصی سے کہ مسجد کے باہر کے حصے میں حضرات اساتذہ کرام جامعہ کے اور انتظامیہ ان کو یہاں پیار اور محبت کے ساتھ کھلائے گا، لیکن تھوڑا سا صبر رکھیں گے، انشاءاللہ العزیز اچھا انتظام بحال کرنے میں آپ کو ہمیں آپ کا تعاون انشاءاللہ العزیز ضرور ملے گا۔ ہم تمام مہمانان کرام کا خصوصاً عالمگیر پیمانے پر حضرت شیخ نے دنیا کے 32 ملکوں کا سفر کیا ہے، باپو نے بھی دنیا کے 35 ملکوں کا سفر کیا ہے، ایک خدمت خلق کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے حضرت شیخ کے اسفار میں۔ اور یہ اس طرح کی مذہبی باتیں، اتحاد اور اتفاق کی گراں نمایاں شخصیات کی ان ہدایتوں کو ہم دل و جان سے تسلیم کریں گے، عملی طور پر عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم ان کے بہت مشکور ہیں، حضرت شیخ کے تو سفر ہے جتنے کوئی گنجائش نہیں۔ میرا یہ پروگرام حضرت کا ادارہ اور تیسری مرتبہ تبدیل ہوا، 3 مرتبہ بدلنے کے بعد چوتھی مرتبہ لائن میں آیا۔ تو یہ لیکن پھر ہم تو چونکہ ہمارے اکابرین کے اشاروں پر مر مٹنے والی قوم ہے، باپو سے بھی ہم نے وقت لیا، تشریف لے آئے، ساتھ میں اونا کا ہمارا وفد اور ہمارے ایس پی صاحب برابر لگے رہے، اور یہاں ودھا آشرم بنایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے پوری کمائی سے، کسی سے کوئی چندہ نہیں، اور وہاں بوڑھوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ جب ٹرسٹ بنا تو ہم 11 ساتھی ہیں، تو ایک روحانیت کے لیے ایک سادھو رکھا جاتا ہے کام کے لیے، تو باپو سے مانگا گیا، ٹرسٹ انہوں نے اپنی موجودگی میں بنایا، اور جب یہ موجود ہو تو پریسیڈنٹ تو یہی ہو،
लेकिन वो खुद ट्रस्टी रहे और प्रेसिडेंट दूसरों को बनाया। ये बातें सीखने के काबिल चीज़ें हैं। काम चल रहा है पूरे मुल्क के अंदर, बैरून मुल्क में। कदर करते हैं इन हजरात की। अमेरिका से तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान किराम, हाजी अब्बास साहब, हाजी मोहम्मद साहब, कनाडा से मोहम्मद भाई, इस तरह इंग्लैंड से हज़रत मौलाना इकबाल साहब, और हमारे हाजी अब्दुल सत्तार मामा, दुबई से हमारे मेहमानान किराम हाजी अब्दुल लतीफ़ साहब मकलाई, हाजी फारूक साहब मकलाई, हाजी अब्दुल रज़ाक साहब, इस तरह हमारे हाजी इस्माइल साहब, और पाटन से PSI तशरीफ़ लाए, इनका भी, और हमारी ये किडीवाऊ स्कूल और हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी के प्रिंसिपल और संचालक जामिया के तलबा से अजीब मोहब्बत करते हैं। सारे उसूल और बंधन में चश्मपोशी करके स्कूल के अंदर हमारे तलबा को बड़ी तादाद में, जबकि फ़ीस चलती है 15,000 तो 3,000 ले लेते हैं, और वो भी न दे तो कोई तकाजा नहीं। फ़ीस चलती है 10,000 तो 1,000 ले लेते हैं, और वो भी कोई तकाजा नहीं। एक मोहब्बत भरी समा और एक मोहब्बत भरा माहौल सीडोगर की बस्ती में कायम है। और वो स्कूलें जिनके मैं नाम ले चुका, ये तमाम स्कूलें हमारे साथ इस तरह खातिर मुदारत का मामला तमाम प्रिंसिपल करते हैं। हमारी सीडोगर बस्ती के अहबाब दोनों कौम के, पिछली मरतबा महाकाली मंदिर में खाने का नज़्म हुआ था, इस मरतबा बापू ने दावत कबूल कर ली, और यहाँ हमको बहुत खुशी हुई। मेहमानों का खाने का नज़्म यहाँ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ में खाना खाएंगे, लेकिन थोड़ा डिसिप्लिन इस अंदाज का रख करके इस आखिरी मरहले को हम इस तरह अंजाम देंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान किराम में से वेरावल GIDC से हाजी साजिद साहब, हाजी यूसुफ साहब, आसिफ भाई, तमाम हजरात, इन सब के हम ममनून और मशकूर हैं। भाई सुलेमान के भी अब इतना बड़ा मजमा है, हजरात उलमाए किराम के भी। मांगरोल से हमारे नगर पालिका के प्रेसिडेंट भाई मोहम्मद हुसैन झाला, भाई हाजी हनीफ साहब, बैतुलमाल के प्रेसिडेंट, इन तमाम हजरात के हम तहदिल से शुक्रगुजार हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इदारे के साथ वालिहाना ताल्लुक़ और मोहब्बत में खूब बरकतें नसीब फरमावे। इस साल वायरस में हमारा इंडिया का काम होता है 60 लाख का, जिसमें यहाँ तलबा तालीम हासिल करते हैं 500 साढ़े 500, लेकिन वायरस की वजह से सिर्फ 34 लाख का काम हुआ और कहीं नहीं। असातिज़ा ने मिल कर के मशवरा किया क्या करेंगे, जबकि ख़र्चा 90 लाख का था 1 साल का। अपनी तनख्वाहें, सैलरी खुशी से उस्तादों ने कम की। ये इतिहास में पहली मर्तबा तय हुआ। मेरा पगार 15,000 रुपये हैं तो 12 हो गया, मौलाना हामिद साहब के 16,000 हैं तो 13 हो गया। बशासत मैनेज किया, 34 लाख में से 32 तनख्वाह के रख लिए। साल भर किचन के लिए असातिज़ा ने ताउन किया। मेरा गिरा कद्र मोहब्बत भरा स्टाफ हर वक्त मेरे हाथ पैर बन जाते हैं। मेरी जान जिगर और मेरी कल्ब में बहुत ही ज़्यादा उनके लिए जगह, और मेरे इन मासूम अजीज़ों के लिए जिन्होंने बहुत प्यार और मोहब्बत से एक बाप की तरह मुझे सराहाया और अपनी हर अजीमुल कद्र मेहनत और कोशिश और जफाकसी में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारे मकातिब के असातिज़ाए किराम कह दिया कि आपको ये करना है, ये करना है, ये एकदम फ़आल, तैयार, मुस्तईद, मुखलिस अमला। ये हज़रत शेख की तवज्जो का बरकत, सरपरस्त मोहतरम हज़रत क़िबला मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया की सरपरस्ती का एक बदीही रूहानी असर हम देख रहे हैं जो यहाँ नज़र आता है। 32 उलमा फारिग हुए काठियावाड़ की धरती पर से, 17 कुरान करीम के हाफिज़ हुए और 38 कुरान करीम के कुर्रा हुए। इस मुबारक मौके पर हम तमाम का तहदिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आइंदा का बजट हमारा 1.5 करोड़ रुपए का है जो बाहमी ताउन से पूरा होगा। इदारे की और खिदमात में स्कूल हैं,
आगे वो यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, बेवाओं की मदद होती है, इज्तिमाई निकाह के काम होते हैं, बोरवेल हैंडपम्प बनाए जाते हैं। इसी के साथ साथ गरीब मुसलमानों के लिए राजस्थान के इलाके में एक झोपे वाले मकान की शक्ल बनाई जाती है। ये आप गिरा कदर मुखलिसीन, मुखय्यरीन, मुआविनीन के ताउन से अल्लाह के फजल से हो रहा है। जामिया को अपनी सखावतों में हम वक्त याद रखेंगे। आज 3:30 बजे से लेकर असर तक मांगरोल में ख़वातीन में, सिर्फ औरतों में हज़रत वाला शेख मौलाना मोहम्मद हनीफ साहब लोहारवी का बयान है। लिहाजा मांगरोल और मांगरोल के अतराफ की मस्तूरात, रॉयल सोफा के पीछे वाले हिस्से में बगीचे में, मत्था बिरादरी का जो बगीचा है उस बगीचे के अंदर अपने अपने मस्तूरात को वहाँ पहुँचाने की कोशिश करें। हमारे दोस्त और साथी जयंती भाई का भी मैं वेलकम करता हूँ। बहुत देर में आए लेकिन दिल्ली से स्पेशल इस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए पहुँचे हैं। देर इस वजह से हो गई कि दिल्ली थे और दिल्ली से आने में फिर और ये प्रोग्राम को अटेंड करने में कदर ताख़ीर हुई। पूरी जनता का और तमाम हाजिरीन का खुलूस से दिल से हम जो हैं ये कदरदान हैं। इसी के साथ साथ निकाह में 30 जोड़े हैं, यानी 30 निकाह हुई, जिसमें से 8 निकाह का खर्च मोहतरम हाजी सिद्दीक सेठ अलाना ने दिया है। 12 निकाह का खर्च फातिमा वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट यूके ने दिया है। 5 निकाह का खर्च हाजी आरिफ साहब अलाना ने दिया है और 5 निकाह का खर्च इंग्लैंड से हमारे